together. Radio Manu 91, where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ. Tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio Manu 92 FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ. चलो बात करके देखते हैं, let's all shine on. Yo, let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. Chalo baat karke dekhte hain, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This is Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. ये है रेडियो मानू 90.0 FM, पेश है अदबनामा. दोस्तों आदाब. मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इस खुसूसी प्रोग्राम अदबनामा में आप तमाम लोगों का खैर मकदम है. जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इस प्रोग्राम के तहत हम लोग मशहूर शायर व अदीब और मुख्तलिफ़ ज़ुबानों अदब के शायर व अदीब और उनकी शख्सियात से आप तमाम लोगों को रूबरू कराते हैं. चुनांचे उन्हीं मशहूर शख्सियतों में से एक शख्सियत प्रोफेसर सरवतुन्निसा खान साहिबा हैं, जो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं. प्रोफेसर साहिबा, आपका हमारे इस ख़ास प्रोग्राम में खैर मकदम है. बहुत शुक्रिया. दोस्तों, क़ब्ल इसके कि उनसे गुफ्तगू का आगाज़ हम लोग बाकायदा करें, उनकी मुख्तसर सवाल हयात आप लोगों के सामने और उनके जो कारनामे हैं आपके सामने पेश करना थोड़ा मुनासिब समझता हूँ. आप एक बेहतरीन अफसाना और नावल निगार हैं. आपके तख्लीकी कारनामों का दायरा बहुत वसी है. चुनांचे आप एक तख्लीकार के साथ साथ एक तनकीद निगार भी हैं. अब तक आपकी 14 किताबें मंज़र आम पर आ चुकी हैं, जो बहुत ही मकबूल भी हुई हैं. इन किताबों में कुछ किताबों का नाम लेना मुनासिब समझता हूँ. ज़र्रों की हरारत, अंधेरा पग, मीरा शख्सियत और फ़न, शोर से फ़िक्र, मोहब्बत का तिलस्मी फसाना, नक़्त सरवद, करवे करेले और मुट्ठी में चांद. और उसके बाद उन्होंने उर्दू गज़ल की मौसीक़ी का भी तर्जुमा भी किया है. उसके अलावा आपने कई सीरियल्स के लिए स्क्रिप्ट भी लिखी है. तकरीबन 150 से ज़्यादा कौमी और बैनुल-अक़वामी सेमिनारों में और इल्मी महफ़िलों में आपने शिरकत भी की है. आप कई अंजुमनों और तंज़ीमों में सदर और मेंबर की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम दी हैं और दे रही हैं, जिनमें NCPUL दिल्ली, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन वगैरह शामिल हैं. और इस वक्त आप अंजुमन तरक्की उर्दू के जयपुर के आप सदर भी हैं. राजस्थान के आप सदर भी हैं. और ऐसी ही हिंदी लेखकों का जो संघ है उसके भी आप मुतहर्रिक हैं. आपको कई यूनिवर्सिटियों जैसे जामिया मिल्ला इस्लामिया और JNU जैसे मशहूर यूनिवर्सिटियों और जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल में ख़िताब के लिए मदऊ किया गया है. इन्हीं आपके इल्मी और अदबी कारनामों के सबब आपको मुख्तलिफ़ इनामात और एजाज़ात से नवाजा गया, जिनमें राजस्थान उर्दू अकेडमी, बिहार उर्दू अकेडमी शामिल है. उसके अलावा आपको आपके नावलों और आपकी किताबों को मुख्तलिफ़ तंजीमों ने अवार्ड से नवाजा है. तो ये आपके इल्मी कारनामे हैं जो उम्मीद करते हैं आप हमारे सुनने वाले हैं, हमारे देखने वाले हैं, आपके गुफ्तगू से ज़रूर मुस्तफ़ीद होंगे और महसूस होंगे. तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आप अपनी इब्तिदाई ज़िंदगी के बारे में बताइए.
دیکھیے میرا تعلق جو ہے وہ ٹونک سے ہے. اچھا. راجپوتانہ کے زمانے میں یعنی آزادی سے قبل راجستھان میں رجواڑے تھے. جی. ایک واحد ریاست تھی جس کو کہ ٹونک ریاست کے نام سے, اور اس کو بسایا تھا امیر خان نے. اچھا. اور یہ وہاں کے پہلے نواب تھے. تو میرا تعلق اسی خون سے ہے, اسی بلڈ سے ہے. امیر خانی ہی ہوں میں. میرے نانا دادا یہ سب اسی اس میں رہے, وہ سب ماشاء اللہ 6-7 پھر تقریباً 1946 تک یہ سلسلہ چلتا رہا نوابین کا. آخری نواب میرے پر نانا تھے, نواب سعادت علی خان. میرا یہ والا. اچھا, دوسری بات یہ کہ پیدائش میری جھالاواڑ کی ہے. اچھا. کیونکہ جھالاواڑ کے میں ہماری جاگیر تھی ہمارے دادا کی. تو جھالاواڑ میں اس لیے میری پیدائش ہوئی, لیکن میری پرورش جو ہے وہ ٹونک کے علمی ادبی ماحول میں ہوئی. اور ٹونک میں علمی ادبی ماحول تو تھا ہی شروع سے, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہاں مذہبی بھی بہت گہری ابتدائی. اور تو اس ماحول میں ہماری تربیت ہوئی. ہر دوسرا تیسرا انسان شاعر ہوا کرتا ہمارے خاندان میں. کئی صاحب دیوان شاعر گزرے ہمارے خاندان میں. اور کئی جو ہیں کئی کتابیں میرے والد خود مترجم رہ چکے ہیں, ان کی 6 کتابیں پاکستان سے شائع ہوئیں. ایک کتاب میر خان اور ان کے حالات زندگی انگریزی سے اردو میں ترجمہ کیا تھا انہوں نے. ساری کتابوں کو انہوں نے انگریزی سے اردو میں ترجمے کیے, تو وہ NCPUL نے چھاپی. تو یوں کر کے ہمارے یہاں میرے دادا پردادا سب ماشاء اللہ صاحب دیوان شاعر رہ چکے ہیں. اور تو گھر میں بالکل ایسا جگر صاحب اور ان سب کا بہت آنا جانا تھا حویلیوں میں. تو مشاعرے ہوا کرتے تھے, قوالیاں ہوا کرتی تھیں. پہلے رت جگہ میں قوالی ہوا کرتی تھی یا مشاعرے ہوا کرتے تھے. خواتین کی بھی ہماری جو میر خانی خواتین تھیں ان کی ایک انجمن تھی بزم ادب کے نام سے, اور اس میں بھی ہر اتوار کو ایک محفل کسی کی بھی حویلی پہ ہوتی تھی. اور اس میں شعر و ادب جو ہے کہ کلام پیش کیے جاتے تھے, افسانے اور وغیرہ یہ پیش کیے جاتے تھے. ہم لوگ چپ چاپ سنتے تھے بیٹھ کر. تو گویا کہ اس وقت کی تربیت وہ ہوتی رہی. جی ہاں, یہ ماحول ہم لوگ تھوڑا بہت یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ نے اپنے تعلیمی سفر کیسے شروع کیا, کہاں سے شروع کیا؟ سر میری ایک عجیب و غریب کہانی ہے, اور ایک یہ کہ لوگوں کے لیے بڑی مشعل راہ بھی ہو سکتی ہے نئے بچوں کے لیے. ٹونک کا ماحول تو بہت علمی ادبی تھا, ایجوکیشن بھی 100% تھی وہاں خواتین میں. لیکن کچھ ایسا حکم تھا اللہ کا کہ میری جو شادی تھی وہ 11th کلاس میں ہو گئی تھی. تو میں سائنس کی اسٹوڈنٹ تھی. اردو صرف ہم نے 5th 6th تک پڑھی تھی اسکول میں. اردو میڈیم میری نانی کا اسکول تک چلا کرتا تھا, علی گڑھ یونیورسٹی سے منسلک تھا. تو خاندان کی سب بچیاں وہاں پڑھتی تھیں. تو پھر اردو چھوٹ گئی اور اس کے بعد ہم سائنس میں اس میں آ گئے. لیکن جب 11th میں ہماری شادی ہو گئی اور ہم ٹونک سے ادے پور شفٹ ہوئے, تو ادے پور بالکل ایسا کہ جہاں علم و ادب کا بہت کم اکا دکا یہ کہنا چاہیے معاملے تھے. اور کوئی ایسے خاندان بھی وہاں پر نہیں تھے کہ جس سے کہ لگتا کہ یہاں پر کوئی تہذیب و کلچر اردو کا کوئی ایسا رہا ہو. ٹوٹلی میواڑی علاقہ وہ سارا رجواڑوں کا یہ وہ. تو ایسی پھر وہاں میں نے پھر BA MA MPhil PhD سب وہاں میں نے کیا مسلسل. اور میرے جی ہاں اردو لے کر. تو میرے شوہر کا اور میرے جو ان لاز ہیں ان کا بہت روشن خیال ہیں. تو مجھے سسرال بہت روشن خیال. ہمارا 6th کلاس میں پردہ ہو گیا تھا ٹونک میں. ہم برقع اوڑھ کے نکلتے تھے جاتے تھے, یا ابھی بھی ہم جاتے ہیں تو برقع اوڑھتے ہیں. لیکن سیمینار وغیرہ میں جاتے ہیں تو پھر ہم جو ہے اسی جس طرح آپ کے سامنے ہوں ابھی ایسے. تو میرا جو ہے وہاں پر جب یہ تمام جو حال اس طرح کا ماحول تھا, اس ماحول سے پھر میں جب ادھر آئی ادے پور تو میواڑ میں, تو یہاں پھر میں نے اپنی پڑھائی پوری کی. میں نے پڑھائی بالکل نہیں روکی. اور گھر والوں نے بھی کہا شوہر نے کہ تم پڑھتی رہیے اور جہاں تک آپ کا دل چاہے. تو میں نے پھر لگاتار پڑھا. 99 میں جو ہے میرا 94 میں MPhil PhD کرنے کے بعد لیکچررشپ میں ہو گیا. اور پھر ایک ریفریشر کورس کے دوران ہم 99 میں علی گڑھ یونیورسٹی ASC علی گڑھ میں. تو وہاں فکشن پہ ایک پورا مطلب 25 دن تک فکشن پہ ہی جو ہے پڑھایا, مطلب کیا, ہمیں ٹرین کیا.
تو وہاں پر پورے جب پہلی مرتبہ دیکھا تو پورے ہندوستان کے جتنے فکشن رائٹرز تھے سب کو بلایا، کیونکہ ہمارے جو کوآرڈینیٹر تھے وہ طارق چھتاری صاحب تھے. اچھا بہت فیمس نام، بہت جی، اور وہ میرے گاڈ فادر بھی ہیں ایک طریقے سے، اور غضنفر صاحب بھی اس زمانے میں وہیں تھے، تو یہ دونوں جو ہے آیا کرتے تھے. تو وہاں ریفریشر کورس میں سبھی سے ملاقات ہوئی، سبھی کو دیکھا، ان کے تعارف دیکھے. ان کے تعارف جب وہ تعارف دیتے تھے تو کروایا جاتا تھا تو کہتے تھے ان کی اتنی کتابیں، ان کے یہ ناول، ان کے یہ شعری مجموعہ، ان کی یہ تنقید، ان کے یہ. تو ہمیں لگتا تھا کہ تعارف تو واقعی میں یہ ہوتا ہے. ہم نے اس وقت پی ایچ ڈی کی تھی تو ہم اپنے آپ کو ترم خاں سمجھتے تھے، ڈاکٹر سمجھے، ڈاکٹر ثروت النساء خان. تو پھر ہم نے وہاں سے جو ہے ہمیں رات دن فکشن پڑھتے رہے. پھر شام کو وہ پروگرام ہوتے تھے ان لوگوں کے وہاں علی گڑھ میں، بحث و مباحثے ہوتے تھے، ان کے افسانے ہوتے تھے، اور وہ سب مزہ ایسا ماحول تھا کہ مجھے لگا کہ میں جو میں پیچھے چھوڑ کر آ گئی تھی، وہ ساری جو دنیا مجھے لگتی تھی کہ وہ مجھے مل جائے تو وہ یہ دنیا ہے. تو وہاں سے میں نے لکھنا شروع کیا بالکل، اور پہلا افسانہ وہیں لکھا میں نے. نیر مسعود صاحب اپنا ایک لیکچر دے رہے، تخلیقی عمل پیش کر رہے تھے، تو کلاس میں بس ایسے ہی بیٹھے بیٹھے ایک پیج لکھ لیا. اور شام کو پھر خواتین تھی، 15-16 خواتین لیکچرر سب. تو وہ انہوں نے کہا کیا لکھ رہی تھی، ایسا تو کوئی کچھ تھا نہیں وہاں پر یہ وہ. تو ہم نے کہا بھئی ایک لکھا ہے، کیونکہ ہمیں جو ہمارے کوآرڈینیٹر تھے وہ کہتے تھے آپ بھی لکھا کیجئے، آپ پڑھا کیجئے، لکھا کیجئے. انہوں نے کہا پڑھتے تو ہیں بل لکھتے کیسے ہیں یہ کبھی. چٹ پٹ شروع سے اسکولی ٹائم میں اور اس طرح سے جو ہوا کرتے تھے نبند وغیرہ یا ایسے وغیرہ لکھوائے جاتے تھے، مضامین وغیرہ، وہ ہم سب سے پہلے لکھ لیا کرتے تھے. تو کچھ اس طرح پھر وہ ماحول کے حساب سے تو وہ کہیں اندر دبی ہوئی جو صلاحیت تھی وہ وہاں ابھر کر سامنے آئی. تو پہلا افسانہ ہمارا وہاں ہوا، اور وہ پھر تخلیق لاہور میں چھپا جب رسالے میں، تو جوگندر پال صاحب کا خط آیا ہمارے پاس پہلے افسانے پہ، اور انہوں نے اس کی تعریف کی اور بہت شاباشی دی. اور بس وہ میرا ایسا سفر شروع ہوا کہ پھر میں جب 5 سال بعد علی گڑھ پھر دوبارہ گئی ریفریشر کورس میں، تو جتنے فکشن رائٹر تھے سب سے میری دوستی ہو گئی. بالکل بالکل. تو یہ ہیں پروفیسر ثروت خان صاحبہ جن سے ہماری گفتگو چل رہی ہے، اور ان کی ابتدائی زندگی اور ان کا گھرانہ. تو لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر ایک بار ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اور آپ سن رہے ہیں ادب نامہ. You are listening to Adab Nama, Radio Manu 90.0 FM's Literature and Culture Show. Let's listen to عرض کیا ہے. آداب، میں ہوں ڈاکٹر حشمت. آپ سن رہے ہیں عرض کیا ہے. عرض کیا ہے میں آج ہم گفتگو کریں گے سعادت حسن منٹو کی. منٹو پنجاب کے ضلع لدھیانہ میں پیدا ہوئے. ان کے خاندان کا تعلق کشمیر سے تھا. منٹو کی ابتدائی تعلیم امرتسر میں ہوئی. اعلیٰ تعلیم کے لیے علی گڑھ آئے. اسی دوران تعلیم میں انقطاع کر کے ملازمت کر لی. منٹو ابتدا میں روسی ادب سے متاثر ہوئے اور کئی روسی کہانیوں کا اردو میں ترجمہ بھی کیا. ترقی پسند تحریک کے آغاز میں وہ اس تحریک سے متاثر ہوئے، لیکن آگے چل کر وہ اس سے کنارہ کش ہو گئے. ابتدا میں اخبار مساوات امرتسر سے وابستہ رہے، پھر ہفت روزہ مصور بمبئی میں مدیر کی حیثیت سے کام کیا. آل انڈیا ریڈیو سے بھی منسلک رہے. کچھ عرصہ فلم دنیا سے بھی وابستہ رہے. کئی فلموں کے لیے کہانیوں کے ساتھ مکالمے اور اسکرین پلے بھی لکھے. ملک کی آزادی کے بعد 1948 میں وہ مستقل طور پر لاہور چلے گئے. تماشا منٹو کا پہلا افسانہ تھا جو انہوں نے جلیانوالہ باغ کے سانحے سے متاثر ہو کر لکھا. منٹو نے افسانہ نگاری میں موضوع اور حیت کے اعتبار سے کئی تجربے کیے جو ان سے پہلے افسانہ نگاروں کے یہاں نظر نہیں آتے. منٹو کے افسانوں کی سب سے بڑی خوبی حقیقت نگاری ہے. نیا قانون، ٹوبا ٹیک سنگھ کے علاوہ سیاہ حاشیے کے مختصر افسانے اس بات کا ثبوت ہیں کہ منٹو نے سیاسی مسائل اور موضوعات پر بھی قلم اٹھایا. افسانوں کے علاوہ منٹو نے ڈرامے، خاکے، ادبی اور فکاہیہ مضامین تحریر کیے اور ایک ناول بلا عنوان بھی شائع کیا. چغت، سیاہ حاشیے، شکاری عورتیں، پھندنے، سرکنڈوں کے پیچھے، یزید، ٹھنڈا گوشت، سڑک کے کنارے، دھواں، لذت سنگ،
خالی بوتلیں، خالی ڈبے، نمرود کی خدائی وغیرہ ان کے افسانوں کے قابل ذکر مجموعے ہیں۔ دوستو، یہ تھے مایہ ناز افسانہ نگار سعادت حسن منٹو اور ان کے ادبی کارنامے۔ اس امید کے ساتھ کہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، آداب۔ آپ سن رہے تھے عرض کیا ہے۔ You are listening to Adab Nama, Radio Manu 90.0 FM's Literature and Culture Show. بریک کے بعد پھر ایک بار ہمارا پروگرام ادب نامہ میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ ہم لوگ بات کر رہے ہیں پروفیسر ثروت خان صاحبہ سے، تو گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور ہم لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ پروگریسو رائٹر ایسوسیشن سے جڑی ہوئے ہیں، تو میرا فرض بنتا ہے کہ آپ سے میں پوچھوں کہ آپ کے وہ سے کون سے موضوعات ہیں جن پر آپ اپنے تخلیقی سفر شروع کیا اور آپ تخلیق کر رہی ہیں؟ دیکھیے، بچپن سے لے کر جب تک میں نے آپ کو مطلب 2004 میں میرا پہلا افسانوی مجموعہ آیا، اس کے پیچھے جو تمام جو ایک فورس تھا خیالات کا، جذبات کا، شعور لاشعور تحت شعور میں، وہ فورس تھا ناانصافی، عدم مساوات۔ تو یہ جو چیزیں میں شروع سے دیکھتی ہے جاگیردارانہ ماحول میں، نوابی ماحول میں، آپ سمجھتے ہیں کہ کس طرح جو ملازمین ہوتے ہیں ان کو کس طرح سے رکھا جاتا ہے اور وہ خدمت گزار ہوتے ہیں، اس کے باوجود ان کا کھانا پکتا تھا تو کم گھی تیل میں، اس طرح کا الگ سے، اور بہت ساری چیزیں۔ تو بچپن میں میری والدہ جو ہے وہ ان کے لیے بہت اپنا کھانا چھپا چھپا کے ان کی بچیوں کو ان کو دے دیا کرتی تھی۔ آج تک وہ یہی کرتی ہیں کہ جہاں کسی کو ایسا دیکھا اور پہنچ جاتی ہیں اس کی مدد کرنے۔ تو یہ مجھے لگتا تھا کہ یہ عدم مساوات کیوں سماج میں۔ اور دوسری بات یہ کہ جہاں کہیں بھی ناانصافی مجھے نظر آتی تھی، کسی کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے، تو یہ ہمارے یہاں جو ہے تہذیب مانی جاتی ہے، شروع سے اقدار ہے یہ کہ آپ بڑوں کے سامنے نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے بڑوں کے سامنے نہیں بولیں گے، لیکن اگر غلط بات ہے تو اپنی بات تو کہنا چاہیے۔ یہ جو اندر سے میرے اندر گھٹن تھی کہ صحیح بات پہ بھی آپ کو جو ہے خاموش رہنا ہے، غلط بات پہ بھی آپ کو خاموش رہنا ہے، تو پھر آپ کو کب بولنا ہے؟ تو یعنی آپ کو بولنا ہی نہیں ہے، تو یعنی کیوں نہیں بولنا؟ تو یہ جو خیال تھا، چونکہ میرے پاس سائنس بایولوجی بھی رہ چکی تھی، تو میں جو ہے اس طرح کی ذہن میں میرے سوالات آتے تھے۔ اور سماج میں جب میں ادھر آئی اور جاب میں آئی تو میں نے NSS سوشل ورک کیا، اور سوشل ورک کے تحت میں نے بستیوں میں، کچی بستیوں میں، دیہاتوں میں، اس میں نے کیمپ لگائے اور ان کی زندگی کو بہت قریب سے دیکھا۔ وہاں بھی یہی حالات، تو مجھے لگا کہ سماج میں اتنا اونچ نیچ، بھید بھاؤ، اور اتنی یہ کہنا چاہیے کہ مساوات کا ہم کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہو گئے ہیں اور ہم نے اپنا زمین، اپنا آسمان، اپنا آئین، اپنا حکومت، سب کچھ ہے ہمارے پاس، سارے ذرائع ہو گئے، ہم نے اتنی ترقی کر لی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن کہاں ہے ترقی؟ کہاں ہے عدم مساوات؟ کہاں ہے برابری؟ یہ تمام چیزیں جو ہیں مجھے جو ہے قلم اٹھانے پہ انہوں نے مجبور کیا۔ واقعتاً یہ تو بالکل انسپریشنل ہے، یہ ان دا سینس کہ آپ ایک زمیندار گھرانے میں پیدا ہوئی، پھر وہ شخصیت، وہ ذہن زمیندار گھرانے میں رہا، اور وہاں کے جو القاب اور آداب تھے وہاں پھر ان چیزوں سے گھٹن محسوس کرتے ہوئے پھر اس کے بعد آپ نے NSS کیا اور سماجی خدمت اور کیمپ لگا کے، تو یقیناً وہ جو رائٹر ہوگا تو وہ اس میں تو انہوں نے اپنا دل اتار کے رکھا ہوگا یقیناً۔ تو وہ ایسے کون سے موضوعات ہیں جن پر آپ نے خامہ فرسائی؟ دیکھیے، سب سے زیادہ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ سب سے جو سماج میں ناانصافی کسی کے ساتھ بھی ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ سماج میں ناانصافی اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں، یعنی معاشرہ یعنی انسانی معاشرہ، اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ صرف
صرف اپنے راجستھان یا اپنے ادے پور یا اپنے ملک یا آپ پوری بین الاقوامی دیکھ لیجیے حالات، چاہے ایشیا ہو چاہے یورپ ہو، کہیں بھی کافی آپ جو ہے وہ ادب پڑھ لیجیے، سب جگہ جو ہے عورت کو جو ہے ہمیشہ دبا کتلا، دوئم درجے کا اور دبا کچلا مانا گیا۔ دوسری بات یہ کہ اس پر جو ظلم و ستم ہوئے، اس کے ساتھ ساتھ جو اور طبقہ تھا، دلت طبقہ ہے، آدیواسی طبقہ ہے، جو ہمارا یہ کہنا چاہیے کہ مزدور طبقہ ہے، ان پر بھی بڑا ظلم، جبکہ اتنی تحریکات ہیں دنیا بھر کی ہوئی، موومنٹ چلے بہت ان کے حقوق کے لیے، لیکن ان کی حقوق کی پامالی قدم قدم پر مجھے نظر آئی۔ جب قدم قدم پر نظر آئی تو مجھے لگا کہ اس کے خلاف تو لکھنا چاہیے، اور مجھے جو ہے میرے کیریکٹر زیادہ تر جو ہیں وہی ہیں کہ آپ کو دیہات نظر آئے گا، ہمارے فکشن میں پورا دیہات نظر آئے گا، دیہات میں وہی کٹتا پٹتا انسان، وہی گھسٹتا انسان، وہی جو ہے یہ کہنا چاہیے کہ بے رحمی سے ہر طرف استحصال، ہر طرف تضاد، ہر طرف جو ہے وہ ناانصافیاں، یہ سب نظر آئیں گی۔ ایک دوسرے کی بھوک ہے کہ ختم ہی نہیں ہو رہی ہے، ایک طرف اتنی بڑھ رہی ہے اور ایک طرف بھوکا رکھا جا رہا ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ سب مجھے جو ہے بہت زیادہ متاثر کیا، اور میں نے قلم بس میرے کردار یہی ہے، ارد گرد عورت ہے تو وہ روتی نہیں ہے، نہ اپنا بیان کرتی ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ عملی طور پہ میدان میں آتی ہے، وہ کہتی ہے بس یہ ہو رہا ہے تو اب اس کو جو ہے اگر یہ غلط ہے تو یہ غلط ہے وہ کہے گی، اور غلط ہے تو وہ جو ہے اس میں اگر مرد اس کو پیٹ رہا ہے تو وہ دوبارہ پیٹ بھی دیتی ہے اس کو، اگر وہ رلا رہا ہے تو وہ بھی اس کو رلا دیتی ہے۔ تو آپ نے مطلب کیا ہم ایسا بول سکتے ہیں کہ جو آپ نے جو نسائی ادب یا فیمنسٹ موومنٹ جو ہے، کیا اس کے ساتھ آپ کبھی جڑ کے رہی یا نہیں؟ دیکھیے فیمنزم کا جو یہ تصور آیا ہے یہ تو ابھی ریسنٹلی ہمارے یہاں بڑا بڑے اس سے آ رہا ہے، بہت زیادہ غلغلہ ہے ایک طریقے سے، لیکن ہمارے یہاں اردو ادب میں فیمنزم شروع سے تھا، فیمنزم تانیسیت جو ہے شروع سے تھی، اور اس میں مرد قلمکاروں نے، اور سب سے پہلے تو حالی وغیرہ سے ان کے علیہ تحریک کے تحت اتنا کچھ لکھا گیا، اور اس سے پہلے بھی۔ تو یہ جو ہمارے یہاں یہ کہ عورت کی زندگی اور اس کی محرومیوں کو اور اس کی یہ سب ناانصافیوں کو بیان کیا کرنا اور یہ کرنا، یہ تو ہمارے یہاں شروع سے تھا، لیکن ایک اگر جب ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ اس طرح سے، تو ہمیں جو ساتھ ملا جن ہندوستان کے بڑے بڑے رائٹرز کا ہمیں ساتھ ملا، ہمیں سرپرستی ملی، ہمیں جتنے ادبی بزرگ ہیں یہ کہنا چاہیے اپنے اجیت سب کا مجھے جو ہے سرپرستی ملی، سب سے میں نے سیکھا، اور وہی ماحول چاہے وہ ترقی پسندوں کے ساتھ زیادہ رہی، چاہے وہ ترقی پسندی ہو، جدیدیت والوں کے ساتھ بھی جھانکا، ادھر جو ہے مابعد جدیدیت میں بھی جھانکا، سب طرف جھانکا، سب طرف دیکھا، تو سب سے میں نے جو ہے وہ تجربہ لیا، مشاہدہ تجربہ، اور جو میری مطلب ہے کہ آپ سارے تحریکات کو تو دیکھی، لیکن کسی خاص جو تحریک ان کے ساتھ آپ نے ایسوسیشن نہیں رکھا؟ دیکھیے ایسا ہے کہ میں یہ کہتی ہوں کہ اگر جدیدیت ہے یا اور مابعد جدیدیت ہے یا رومانی جو بھی تحریکات آئیں، وہ کس کا اس کا جو ہے قلم چلتا ہے ان کا، یا کوئی افسانہ لکھا جاتا ہے، ناول لکھا جاتا ہے، کوئی کسی بھی صنف میں اگر وہ اظہار کرتے ہیں جذبات کا، تو وہ کس کا کرتے ہیں؟ وہ انسان کا کرتے ہیں، وہ سماج کا کرتے ہیں، وہ اپنے ارد گرد کا کرتے ہیں، اور ارد گرد کا نہیں کر کے جب وہ فرار حاصل کرتے ہیں اور اپنے میں ڈوب جاتے ہیں، تو کیوں ڈوب جاتے ہیں؟ کیوں ڈوب گئے؟ اس کا ریزن خود میں ڈوب جاتے ہیں، اس کا ریزن وہ حالات ہیں جو حالات اس زمانے میں ہوئے، تو وہ بھی یہ تو سماج سے تو کوئی مبرہ نہیں ہے، ہے نا، کیونکہ ہم سوشل لائف ہے، ہمارے سوشل انسان جو ہے سماجی ایک وہ ہے، پرانی ہے ایک طریقے سے انسان، تو یہ جو اس طرح کا جو ہے، تو مجھے لگا کہ پرٹیکولر ترقی پسندی کو لے کر آگے بڑھا جائے، پرٹیکولر اس کو لے کر، مجھے یہ سب سمجھ میں نہیں آتا۔ کسی ایک نظریے کے تحت کوئی انسان پوری اپنی زندگی نہیں گزار سکتا، بالکل، یا کسی ایک نظریے کے تحت کوئی قلمکار پوری اپنی زندگی نہیں گزار سکتا، کہیں نہ کہیں اس کو جو ہے ادھر بھی جائے گا، ادھر بھی جائے گا، ادھر بھی جائے گا، رومان بھی ہوگا، اس کے یہاں خط نگاری بھی ہوگی، اس کے یہاں مابعد جدیدیت بھی ہوگی، اس کے یہاں رومانیت بھی اس کے یہاں ہوگی، سبھی کچھ ہوگا۔ تو ہمیں جو ہے خانوں میں مجھے تقسیم کرنا، یہ مجھے
مجھے سمجھ میں نہیں آتا. اور سب سے اچھا رائٹر تو وہی ہے جو کسی خانوں میں بٹے نہیں, بٹنا خانوں میں ادب کو نہ بانٹنا. میں تو فیمنزم کے اس بات پہ بھی خلاف ہوں کہ مردوں کی جو ہے توہین کی جائے یا مردوں کو برا بھلا کہا جائے. میں برا بھلا نہیں کہتی. جی جی بالکل. میں یہ کہتی ہوں کہ جو کمیاں ہیں وہ بتائیں, جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں وہ بتائیں, اور بتانے کے ساتھ ساتھ بہت بتا چکے اب بس عملی اقدامات اٹھانا ہے, اور مثبت طریقے سے آپ اچھے کام کیجئے, برائی اپنے آپ دور ہو جائے گی. واہ کیا بات یہ ہے. چاہتی ہوں. تو اسی اچھی سی بات پر اور اچھی گفتگو پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر ایک بار محترمہ ثروت خان صاحبہ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. آپ سن رہے ہیں ادب نامہ, ریڈیو مانو 90.0 FM کا لٹریچر اینڈ کلچر شو. یہ ہے ریڈیو مانو 90.0 FM. آئیے اب سنتے ہیں The Mindful Minute. آدمی کی تہذیب کی نمائش تحمل سے ہوتی ہے. وکٹر ہیوگو. Franklin D. Roosevelt once said, "The only thing we have to fear is fear itself." رویندر ناتھ ٹیگور کہتے ہیں چندرما اپنا پرکاش سمپورن آکاش میں پھیلاتا ہے. چندرما اپنا پرکاش سمپورن آکاش میں پھیلاتا ہے, پرنتو اپنا کلنک اپنے ہی پاس رکھتا ہے. This is Radio Manu 90.0 FM. You were listening to the Mindful Minute. آپ سن رہے ہیں ادب نامہ, ریڈیو مانو 90.0 FM کا لٹریچر اینڈ کلچر شو. بریک کے بعد پھر ایک بار ہمارا یہ خصوصی پروگرام ادب نامہ میں آپ تمام لوگوں کا خیر مقدم ہے. تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا جو ناول ہے ایک اندھیرا پگ اور کڑوے کریلے, جی یہ دونوں ناول آپ کے ہیں, تو ان دونوں ناولوں کے بارے میں بتائیے, اس کا پلاٹ, اس کے کردار نگاری. دیکھیے, ایک اندھیرا پگ, ایک لوگ کہتے ہیں عجیب و غریب نام ہے, یہ کیا ہے؟ اندھیرا تو سب جانتے ہیں, پگ پاؤں کو کہتے ہیں. اچھا, یہ کیا پگ مطلب آپ نے اس کسی کانٹیکسٹ میں؟ جی ہاں, یہ ایک رسم ہے. مارواڑ ایک علاقہ ہے, ایک میواڑ جس میں رہتی ہوں, مہارانا پرتاپ کا علاقہ, وہ تو میواڑ کہلاتا ہے. اور جودھ پور, بیکانیر اور یہ جیسلمیر, یہ جو علاقہ ہے یہ مارواڑ کا علاقہ کہلاتا ہے. مارواڑ کے علاقے میں جو ہے میرا جانا ہوا, میرے شوہر کا جیسلمیر ٹرانسفر ہوا. 8 سال میں وہاں مسلسل جاتی رہی چھٹیوں میں, اور جب جاتی تھی تو وہاں کا کلچر, وہاں کی یہ سب چیزیں مجھے, تو بیکانیر کے پاس ایک جگہ ہے دیش نوک کر کے, وہاں ایک چوہوں کا مندر ہے, کرنی ماتا کا مندر, چوہوں کی پوجا ہوتی ہے وہاں پر. تو وہ چوہے وغیرہ اس کو مانا ہے. تو مجھے وہاں کا کلچر وہ سب ایسا, تو وہاں جو راج پروہت ہوتے ہیں ان کے یہ ہوتے ہیں, وہاں کے گانے بجانے والے ان کے وہ ہوتے ہیں, مطلب برہمن. تو یہ راج پروہتوں کے جو ہے ایک عجیب و غریب رسم میں نے دیکھی کہ اس زمانے میں بھی, آپ 21ویں صدی میں سانس لے رہے ہیں, تو اس زمانے میں بھی بیوہ جب بچی ہو جاتی, چاہے وہ بچی ہو, چاہے وہ بڑی ہو, چاہے وہ کوئی بیوہ اگر ہو گئی ہے وہ, تو اس کو جو ہے پھر سسرال سے جو ہے 1.5 مہینے بعد لایا جاتا ہے. جب تک وہ وہیں رہتی ہے اس کے بعد لایا جاتا ہے. تو اماوسیا کی رات کو لایا جاتا ہے, اور اس لیے کہ چاند کی روشنی بھی نہ پڑے اس کے اوپر, تو کیونکہ اس سے اس کا جو ہے کسی کے اوپر منحوس سایہ اس کو نہ پڑے. تو اندھیرے میں اسے خاموشی سے نکالا لے کے آیا جاتا ہے, اور پھر لا کے پھر ایک اندھیری کوٹری میں اس کو جو ہے, جو ان کی حویلیوں کے ایک پھاٹک کے پاس ایک کوٹری ہوتی ہے, وہ ہمیشہ وہ پرماننٹ, ان کا انفراسٹرکچر ہی اس طرح کا ہے, تو وہاں وہ ہوتی ہے, وہاں اسے رکھا جاتا ہے.
تو وہ میکے میں بھی آ کے وہاں رہتی ہے اور وہاں بھی وہ وہاں رہتی ہے. تو وہ اس کو رات کو جو نکال کے لے کر آتے ہیں اندھیرا پگ اسے کہتے ہیں. وہ ایک منحوس رات مانی مطلب اس کے لیے مجھے لگا کہ یہ تو بہت ظلم ہے کہ آپ بیوہ کو ایسا سمجھ لیں کہ اس کا سایہ بھی کسی پہ نہ پڑے, تو اندھیرے میں لائیں, اندھیرے میں سایہ بھی اس کا نہ ہو. تو یہ ایک عجیب مثلا عجیب کیا بہت ہی یہ کہنا چاہیے کہ ایسی رسم تھی جس کے لیے میرے دل کے اندر بہت زبردست بغاوت پیدا ہوئی. اور پھر میں نے وہاں پہ اس ناول میں جب میں لکھ رہی تھی تو میں نے ایک ایک کیریکٹر سے, اس میں روپ کمار کا ذکر ہے جو اس کی ہیروئن ہے روپی, اور اس کے ساتھ اس کی پھپھی ہیں, اس کی سبھدرا رانی, اور اس کے ساتھ ان کی والدہ ہیں, اور اس کے جو والد ہیں ان سے روپیشور. ان سب سے میں ملی ہوں, یہ کہنا چاہیے. ان کے سب کے نام بدل کے میں نے سارے کیریکٹر سب میں نے بہت 6 سال ریسرچ کی میں نے اس خطے میں, اس مارواڑ میں 6 سال میں. کبھی کوئی بھی چیز لکھتی ہوں تو وہ میرے تجربے مشاہدے میں ہونا چاہیے, تب جا کے میں لکھتی ہوں. اس کو پوری طرح جیتی ہوں, پوری طرح اس میں رم جاتی ہوں, سما جاتی ہوں اس ماحول میں. اس کے بعد مجھے مزید لکھنا. بالکل, یہ تو آپ بہت ایسی خوبی بتا رہی ہیں کہ ایسے کم رائٹر آج کل ہیں جو اے سی روم میں بیٹھ کے, آج کل تو افسانہ نگاری اور فکشن نگاری ہو رہی ہے, لیکن یہ آج میں ایک عجیب شخصیت سے مل رہا ہوں جو کسی بھی کیریکٹر کو لکھنے کے لیے اس پر 6 سال 7 سال تک ان کے ساتھ جینے کی کوشش کرتی ہے. بہت ایک اس سے ملی. ایسے ہی میں نے کڑوے کریلے جب لکھی تو یہ میرا آ گیا تھا ناول 2005 میں, لیکن اس کے پورے 14 سال بعد دوسرا ناول آیا. اس کے بیچ میں کچھ کتابیں ہیں, تنقید وغیرہ کی, تحقیق کی, لیکن ناول میرا اور مجموعہ بھی افسانے مجموعہ 4 میں آیا تھا. اس کے بعد ابھی تک نہیں آیا, جبکہ اب چل رہا ہے اس پہ کام. تو کڑوے کریلے جب میں نے لکھی تو اس میں بھی جو ہے مجھے یہ لگا کہ جو وہ اصل میں جو ہماری سیز کا جو ہے مسئلہ, یعنی اسپیشل اکنامک زون جو ہے, اس میں گاؤں کے گاؤں کاشت کسانوں سے لے لیے جاتے ہیں, گورنمنٹ خرید لیتی ہے, اور اس میں پھر وہ جو ہے ترقی کے نام پہ جو ہے وہ سیمنٹ کی کنکریٹ کھڑے کر کے اور وہ سب, تو کھیتی کی زمین جو ہے وہ چلی جاتی ہے. کھیتی کی زمین ہمارے ہندوستان میں 40 سے 45% ہے. اس کے بعد ساری بنجر پڑی ہوئی ہے. 40 سے 45% بھی آپ کاشت کی زمین اگر لے لیں گے اور لینے کے بعد آپ اس پر بھی کنکریٹ کر دیں گے تو بھی کھائیں گے کیا؟ اچھا, پھر کسان بیکار ہو جاتا ہے, اسے اونے پونے داموں میں یا جو بھی اسے ملتا ہے معاوضہ, وہ جو بھی پورا بھی اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں تو چلیے پورا بھی مان لیجیے, لیکن پھر وہ کہتا ہے, اس میں کیریکٹر ہے وہ کہتا ہے کہ میں کروں گا کیا, مجھے تو 100 سے زیادہ گنتی نہیں آتی ہے. وہ نہ بزنس کر سکتا ہے نہ وہ کچھ کر سکتا, وہ کرے گا کیا؟ اسے تو صرف کھیتی باڑی آتی ہے. پھر وہ ان کے مزدور بن جاتے ہیں اس جگہ کے, وہاں کے ان کی خواتین وہاں کی مزدوری کرنے لگتی ہیں, جھاڑو پوچھا کرنے, کالونی آباد ہو جاتی ہیں, یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا ہے. تو وہ جو مسئلہ تھا, اچھا پھر پیڑ کٹ جاتے ہیں, ماحولیات کا تمام بگڑ جاتا ہے, پانی خراب ہو جاتا ہے. تو یہ جو جتنے بھی آدی باسی ہیں بیلٹ, اس سے یہ جنگل بچاؤ زمین بچاؤ ایک آندولن ہمارے ادھر ہوا تھا. میں ادے پور میں جو میرا میدان عمل ہے, وہاں کا پورا خطہ جو ہے وہ آدی باسی بیلٹ ہے, ST/SC بیلٹ ہے. تو اس میں یہ پورا ایک جو ہے تحریک انہوں نے چلائی تھی, تو اس کا میں حصہ بنی تھی. اس تحریک میں نے بھی خوب نعرے لگائے تھے, اور وہ گاؤں میں بھی گئی, میں ان کے درمیان بھی گئی, تو ان کی رسمیں دیکھی, ان کی بہت ساری چیزیں ایسی دیکھی جو بڑی, اس میں ہر رسم کا ذکر ہے اور اس طرح سے. تو وہ ان کی لائف کو اتنے قریب سے دیکھا, ان کے مسائل کو اتنے قریب سے دیکھا. اور پھر اس میں ایک کیریکٹر ہے, تو وہ جو ہماری ہیروئن ہے اس میں وہ مہادیوی مہاور کر کے وہ ہے. تو مہاور یہ شیڈول کاسٹ میں آتے ہیں, تو اس کو جو ہے وہ سرپنچ ہے وہ, اور اس پہ قتل کا الزام لگا کے اسے زیر کیا جاتا ہے اور جیل بھیج دیا جاتا ہے. اب جیل کا سین کیسے شوٹ کیا جائے اس میں, یعنی یہ بھی تو شوٹ کرنا ہی معاملہ ہے نا, منظر کشی آپ کو کرنا ہے, تو آپ اس میں کیسے کریں. آپ نے تو جیل کو کبھی دور سے دیکھا ہو تو ٹھیک ہے, ہاں یہ جیل ہے. تو میں نے جیلوں کا سروے کیا. میں ٹونک کی جیل گئی, میں جودھ پور کی جیل گئی, میں جب میں جو ہے وہ اس کی پٹنہ کی جیل گئی, میں تہاڑ جیل گئی. اچھا, صرف اس لیے کہ وہ کیریکٹر کے ساتھ کیا بیہیویئر ہوتا ہے, کس کے ساتھ ہوتا ہے, اس جیلیں کیسی ہوتی ہیں, جیلوں میں کس طرح کی مجرم آتی ہیں, کیونکہ اس کو شب و روز وہاں گزارنا تھا. تو وہ کیسی مجرم آتی ہیں, وہ کیسی ہوتی ہیں, ان کے پورے عمل, مطلب صبح سے شام تک وہ کیا کرتی ہیں اور کیا محسوس کرتی ہیں, کیا باتیں کرتی ہیں, کس طرح کا ان کا وہ سارا سب کچھ میں نے دیکھا. ان کے بیچ میں رہی, ان سے کرسپونڈنس کر کے یہاں پر دلی بھی آئی, کرسپونڈنس کیا, پھر ان سے اجازت لی, پھر ان کے آفیسرز کی نگرانی میں جیل
جیلوں میں گئی, ان کے ساتھ دن بھر بتایا, ان سے گفتگو کی, اور یہ سب جتنے مجرم تھے ان سب سے گفتگو. وہ ڈرے بھی کہ میڈم بہت زبردست مجرم ہے. میں نے کہا مجھے ڈر نہیں لگتا, آپ بس دیکھ لیجیے اپنے اکارڈنگ سیکورٹی, ورنہ مجھے کوئی, کیونکہ میرا ایک کردار یہاں آ گیا ہے جیل میں, اب آ گیا تو میں کیا لکھوں, یا میں کیسے اس میں وہ چیز پیدا کروں. بہت جو پختہ عقیدہ یا اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہی لوگ ایسا کر پاتے ہیں جنہوں نے ایک ایک کیریکٹر کو لکھنے کے لیے اس طرح کا کی ریسرچ کرتی ہیں. مطلب آپ کو تو ہمارا ہمارے سننے والوں کا سلام ہے کہ آپ نے اس طرح کے کیریکٹر کی تخلیق کے لیے آپ اس طرح کے اتنے جیلوں تک گئے اور اس طرح گئے. یہ بہت تو دوستو یہ ہیں ثروت خان صاحبہ جو بہترین گفتگو کر رہی ہیں, بہت معنی خیز گفتگو کر رہی ہیں. یقیناً آپ لوگوں کو سننے میں اچھا لگ رہا ہوگا اور دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا. اب لیتے ہیں چھوٹا سا بریک کے بعد پھر ایک بار گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. You are listening to Adabnama, Radio Manu 90.0 FM's Literature and Culture Show. Let's listen to History's Mysteries. دوستوں آداب, آپ سن رہے ہیں ہسٹریز مسٹریز اپنے ہوسٹ اور دوست عبید کے ساتھ. دوستوں آج ہم جانیں گے اوپننگ آف سوئز کنال کے بارے میں. سوئز نہر دنیا کی سب سے اہم آبی گزرگاہوں میں سے ایک ہے. یہ نہر مصر میں واقع ہے اور میڈیٹرینین سی کو ریڈ سی سے جوڑتی ہے, جس سے یورپ اور ایشیا کے درمیان سمندری راستہ بہت مختصر ہو گیا ہے. یہ عظیم نہر 1859 میں کھدائی کے بعد 1869 میں مکمل ہوئی اور 17 نومبر 1869 کو اس کا باضابطہ افتتاح کیا گیا. اس نہر کی تعمیر سے پہلے بحری جہازوں کو افریقہ کے گرد لمبا سفر کرنا پڑتا تھا, لیکن سوئز نہر نے تجارت اور سفر کو آسان اور تیز بنا دیا. یہ نہر نہ صرف مصر بلکہ پوری دنیا کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے, کیونکہ اس کے ذریعے عالمی تجارت میں تیزی آئی اور کئی ملکوں کے اقتصادی تعلق مضبوط ہوئے. آج بھی سوئز نہر بین الاقوامی تجارت میں ایک کلیدی کردار ادا کر رہی ہے. دوستو آپ سن رہے تھے ہسٹریز مسٹریز اپنے میزبان عبید کے ساتھ. آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے سنتے رہیے ریڈیو مانو 90.0 FM. چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. آپ سن رہے تھے ہسٹریز مسٹریز. You are listening to Adabnama, Radio Manu 90.0 FM's Literature and Culture Show. بریک کے بعد پھر ایک بار ہمارا یہ خصوصی پروگرام ادب نامہ میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے. ہمارے ساتھ بات چیت کر رہی ہیں پروفیسر ثروت خان صاحبہ. تو یہ تو آپ کے جو پچھلی ہم لوگوں کی گفتگو تھی کہ آپ نے کیسے کردار تخلیق کی, اور ان کردار کو تخلیق کرنے میں آپ نے کیسی ریسرچ کی اور تحقیق کی. ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے اور بھی کتابیں لکھی ہیں, ان میں تنقید نگار بھی ہیں آپ. ویسے جنرلی ہوتا یہ ہے کہ جو تخلیق کار ہوتا ہے وہ تنقید نگار ہوتا نہیں ہے. تو اس سلسلے میں کیا کہیں گی, اور آپ کا جو تنقیدی زاویہ نظر ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے, تنقیدی زاویہ نظر یہ ہے کہ ہماری جو سماجی حقیقت نگاری ہے, سماج کی جو حقیقتیں ہیں ان حقیقتوں کو ہمارے جو رائٹنگ ہے, ہمارے جو افسانے ہیں, ہمارے جو فکشن ہے, ہماری جو شاعری ہے, اس میں قلم کار کس طرح سے لے رہا ہے, اپنے زمانے کو کس طرح سے لے رہا ہے, کیسی ترجمانی کر رہا ہے, کیا وہ مسائل, کیا وہ چیلنجز کو وہ قلم کر رہا ہے جو پائے جا رہے ہیں سماج میں, کس نظر سے دیکھ رہا ہے. دیکھ رہا ہے تو اس میں فن تو اپنی جگہ ہے, لیکن جو
مضمون جو متنوع کہتے ہیں نا کہ مضامین جو فکر ہے وہ فکر اس کے ہاں کتنی جھلک رہی ہے, وہ کتنا فکر مند ہے, وہ کتنا اس سے کمیٹیڈ ہے سماج سے, وہ کتنا اپنی دنیا سے کمیٹیڈ ہے, وہ اگر اپنی وہ تمام چیزیں, وہ تمام اصناف کا میں مطالعہ کرتی ہوں. اگر مجھے ناول پہ لکھنا ہے کوئی پیپر یا ناول پہ اگر میں تنقید کرنا چاہوں گی تو میں سارے ناول پڑھتی ہوں, میں سارے ناول پڑھتی ہوں. ہر یہ کہنا چاہیے کہ 21ویں صدی کے تو میں نے پورے ناول ایک کو ایک ناول پڑھا ہے اور سارے ناول نگاروں سے ملی بھی ہوں, باتیں بھی کی ہیں, اور تب میں لکھتی ہوں. جیسے میں اپنی تخلیقی عمل جب میں لکھتی ہوں ناول یا افسانہ, اس میں روبرو ہوتی ہوں کردار سے, ایسے میں جو ہے کتابوں سے روبرو ہوتی ہوں اور اس کے بعد پھر لکھتی ہوں. افسانے لکھوں گی تو افسانے میں اگر مجھے تانیثیت کا پہلو اٹھانا ہے یا مجھے یہ اٹھانا ہے کہ اس سماج کے اس طبقے کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے تو وہ میں پڑھوں گی, تو اس میں 1 2 3 4 5 افسانہ نگاروں کو نہیں پڑھوں گی, میں پورے اپنے جو عالمی افسانہ نگاری ہے اس کو جو ہے پڑھتی ہوں پھر, اور اس کو پڑھنے کے بعد پھر میں لکھتی ہوں. تو میرا ایک دور ہوتا ہے 5-7 سال کا, ایک دور ہوتا ہے 5-7 سال میں پڑھ لیتی ہوں سارا تقریباً, اور اس کے بعد پھر میں اس اصناف پہ لکھنا شروع کرتی ہوں. پھر اس کے بعد پھر چیلنج آتے ہیں 5 سال بعد, پھر لگتا ہے کہ اب کچھ اور بدلا ہے یا کچھ اور جو چیزیں ہیں جو مسائل ہیں وہ کیسے سامنے آ رہے ہیں اس کے اتنے برسوں میں سماج کے, تو پھر میں اس کے اوپر لکھتی ہوں. اور وہی چیزیں میں جب ہمارے کلاسیکی ادب میں یا ہمارے جو فکشن نگار جو لکھ گئے ہیں 20ویں صدی کا ادب, تو اس میں بھی میں وہ سب چیزیں دیکھتی ہوں, تو اس سے بھی موازنہ کرتی ہوں, اس کو آج سے جوڑتی ہوں, وہ جو کل ہے اس کو آج سے جوڑتی ہوں, اور جوڑ کے دیکھتی ہوں کہ آج وہ کیوں ویلڈ ہیں, آج پریم چند کو ہم کیوں پڑھیں, آج عصمت کو ہم کیوں پڑھیں, آج قدرت اللہ کو کیوں پڑھیں, آج میرا کو ہم کیوں پڑھیں, آج تصوف بھکتی کو ہم کیوں پڑھیں, کیا ضرورت ہے پڑھنے کی. وہ ضرورت پہ مجھے جو ہے سوال اٹھاتی ہوں اور اس کے جوابات بھی اپنی مدلل طریقے سے جواب بھی دیتی ہوں. تو یہ میرا طرز تنقید کا ایک طریقہ ہے کہ خود ہی سوال کرتی ہوں, اس میں سے جو سوال نکلتے ہیں ان کی تخلیقات میں, اور سماج کی جو رگیں ہیں, جو اس طرح کے نشیب و فراز ہیں, جو اس طرح کی چیزیں ہیں, ہرڈل ہیں سماج میں, اس سے میں جو ہے دیکھتی ہوں, موازنہ کرتی ہوں کہ اس نے فنکار نے کتنا اس میں لیا ہے, کیا کیا لیا ہے, کیسے لیا ہے, اور کتنا مطلب یہ کہ جو تھاٹ کسی رائٹر نے لیا ہے اس کے فکری زاویے کو آپ بالکل پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کہاں تک کامیاب ہے. بالکل. تو آپ کو کبھی نہیں لگتا ہے کہ اگر اتنی فکری زاویوں پر آپ کبھی غور کریں یا کوئی بھی رائٹر اگر اس پر غور کرے تو اس کا فن مجروح ہو سکتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے, جہاں مجروح ہوتا ہے وہاں میں مجروح کہہ دیتی ہوں. میں بہت, پیغام آفاقی نے ایک خاکہ لکھا ہے ہمارے اوپر, وہ کہتے ہیں بہت خوبصورتی سے دادا گیری سے اپنے بڑوں کو اپنا دشمن بنا لیتی ہے سرور. مجھے ڈر نہیں لگتا, جی کیونکہ فن کے معاملے میں, ادب کے معاملے میں سمجھوتا نہیں کرتی. میں اپنی بھی کتابوں کا اجرا دلی میں کرواتی ہوں, اس پہ مباحثے کرواتی ہوں, اور کہتی ہوں کہ عیوب نکالیے, محاسن کی ضرورت نہیں ہے. اچھا لگتا ہے کانوں کو, جی آپ کی تعریف کی جائے, لیکن اللہ تعالیٰ کو بھی اچھا لگتا ہے, لیکن آپ اس پہ تنقید کیجیے, صحت مند تنقید کیجیے. میں تیار ہوں سننے کے لیے. تو جتنے بھی ہمارے دلی میں جتنے بھی اور بھی سب ہمارے جتنے بھی رائٹرس ہیں تقریباً نقاد, وہ سب اس بات سے خوش ہیں, سروت میں جگرا ہے سننے کا. نہیں, یہ بہت بڑی بات ہے, اس لیے کہ خاتون رائٹر, اور پھر وہ خاتون رائٹر ہو کے پھر اس طرح سے تنقیدی نقطۂ نظر رکھنا کہ آپ تو یہ ہے کہ جو بھی فکر ہے اس کا ایک عالمی پیمانہ کیا ہے اور کس فکر کے تحت وہ رائٹر لکھ رہا ہے, اور پھر اس فکر کو کس فنی زاویے سے پیش کر رہا ہے. اگر نہیں کر رہا ہے تو پھر اس کا آپ کرتے ہیں, یہ بہت بڑی بات ہے. تو یہ بہت ہی دلچسپ گفتگو ہماری جاری رہے گی. اور اسی سلسلے میں ایک آج کل جاتے جاتے میں آپ سے ایک چیز اور پوچھنا چاہوں کہ برصغیر ہند و پاک میں جو آج کل فکشن نگاری ہو رہی ہے, اس سے آپ کتنا مطمئن ہیں؟ دیکھیے, کوئی بھی قلم کار مطمئن کبھی نہیں ہوتا, پہلی بات ہے نا. نہ تو میں کیا کوئی بھی اپنی تخلیق سے مطمئن نہیں ہوتا, تو دوسرے کی تخلیق سے کیا مطمئن ہوگا.
ایک بات. دوسری بات, اگر ہم ادب کے لحاظ سے دیکھا جائے, ادب اردو ادب کا جو ہمارے پاس خزینہ جو جمع ہو رہا ہے, ہوتا چلا جا رہا ہے, اس کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ابھی محنت کرنے کی ضرورت ہے. بالکل بالکل. ہمیں باہر آنے کی ضرورت ہے. ہمیں وہ جو ترقی پسند کیا کرتے تھے, معاف کیجئے پھر میں وہیں جاؤں گی, وہ جو کیا کرتے تھے کہ راتیں بسر کرتے تھے فٹ پاتھوں پہ, جی, وہ جو غربت کے اس میں رہا کرتے تھے, اے سی میں ان کی زندگی نہیں گزری, بعد میں ان کے بچوں نے گزاری تو گزاری, لیکن ان کی نہیں گزری ہیں, بڑی جد و جہد میں گزری ہیں, ان کے فاقوں سے گزری ہیں ان کی, اور اس طرح. تو ہمیں یہ سب جو ہے, اس سب کو ہمیں یہ نہیں کہ ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے یا کہیں اخباروں میں یا کہیں جو ہے وہ ٹی وی پہ نیوز سن لی, اخبار میں, اس سے خیال تو پیدا ہوتا ہے, لیکن اس خیال کو کس طرح سے ویسے کہ ویسے اگر ہم بیان کر دیں تو وہ خیال جو ہے وہ اس میں اثر نہیں پیدا ہوتا, درد و اثر نہیں ہوتا, ایک تاثیر کا جو امپیکٹ ہونا چاہیے وہ امپیکٹ وہ نہیں آتا, تو فن نہیں ابھرتا. تو اسی لیے ہماری کتابیں باسی پن کا شکار ہو رہی ہیں. تو یہ جو ایک یہ ہے کہ آپ اس کو خود محسوس کیجئے, آپ جو ہے وہ جو جس طرح کا آپ لکھنا چاہ رہے ہیں یا جس طرح کی ترجمانی کر رہے ہیں, یا تو آپ اس کے جیسا ادب پڑھیے. سب سے پہلے تو آپ پڑھیے. ہمیں چھپنے کی بھی جلدی ہوتی ہے, لکھنے کی جلدی ہوتی ہے, چھپنے کی جلدی ہوتی ہے. کوئی بھی انسان اگر ٹیڑھی لکیر بھی لکھے گا, بنائے گا نا, تو وہ اسے پیاری تو لگے گی, کیونکہ وہ اس کی اپنی ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن مجھے تو جو ہے اقبال مجید صاحب نے, جب میں نے اظہر رقیہ حرارت ان کے پاس 8-10 اپنے افسانے بھیجے اور کہا کہ سر مجھے فلیپ کے لیے یہ چاہیے, آپ اس کے اوپر کچھ لکھ دیجیے, تو انہوں نے کہا بی بی انہیں پھاڑ کے پھینک دو. میں نے کہا جی کیوں, آپ تو ایسا کہہ رہے ہیں جیسے کہ بچے کے جو ہے گلا گھونٹ دو. تو یوں کہا بالکل, لولے لنگڑے بچے پیدا ہوں, اس سے اچھا انہیں گلا گھونٹ دینا چاہیے, انہیں پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے. تو میں نے کہا پھر کیا کروں کہ اسے رکھ دو, 2 سال تک فکشن پڑھو, ہیروز پڑھو دنیا کے. بالکل بالکل. تو یہ جو ہے یہ والا معاملہ ہمیں بہت صبر طلبی سے پہلے مطالعہ کرنا چاہیے. پہلے کہا ہے کہ سب نے کہا, امیر نے بھی کہا, کہ انہوں نے کہا تذکروں میں بھی تنقید ہے پرانے میں, کہ ایک شاعر کو اپنے کئی اشعار یاد ہونا چاہیے, بڑے شاعروں کے 100 200 300 تو اشعار یاد ہونا ہی چاہیے. وہ یاد ہونے کا کیا مطلب ہے, یعنی ان کا بہترین کلام جو ہے, بہترین کلام جو ہے اس کا مطالعہ ان کے کرنا چاہیے. جو بہترین اس میں سے کلام چھن کے آئے گا, وہ اس کی تنقیدی ذوق و شوق کا پتہ لگے گا. اور تنقیدی ذوق وہ جو خیال کا جو ایک انبار اس کے اندر آ جائے گا, اس سے پھر وہ جو نئے جو اس کے مسئلے مسائل ہیں وہ جب ٹکرائیں گے تو وہ اندر جو ہے ایک وہ تیسرا خیال پیدا ہوگا, اور وہ پھر آپ کو جو ہے تخلیق کا. یہ میں آپ جو ہے اردو ادب کو آپ تو بول رہی ہیں کہ لکھے جا رہے ہیں سب کچھ, سب ٹھیک ہے, لیکن آپ کا ایک یہ ہے کہ ایک اعلیٰ جو عالمی پیمانے کا, عالمی رتبے کا, اس طرح کا جو ادب تخلیق ہونا چاہیے, اس طرح کی طرف آپ کا ذہن جانا چاہیے, کہ کرنا اشارہ کر رہی ہیں آپ کہ ایک دم بالکل عالمی, جیسے قرۃ اللہ حیدر نے بالکل لکھا, قرۃ اللہ حیدر نے لکھا, آج تک جو ہے وہ اس کی رو میں کے اندر سب لکھے چلے جا رہے ہیں, لکھے چلے جا رہے ہیں, تاریخ بیان کر رہے ہیں. انہوں نے 250-300 پیج اگر اتنے پرانے انہوں نے نکالے, اور نکال کے انہوں نے وہ تاریخ اپنی, اس کا تقاضا تھا. حالانکہ کئی جگہ جو ہے اگر آپ ان کے اوراق کو نکال دیں ان کے آگ کا دریا میں سے, تو ناول کے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن اس کے باوجود جو ہے آج تک آپ یہ کر رہے ہیں کہ ایک جو ہے چیز دیکھیے, اب اس کی طرز میں آپ اس کی نقل میں بہت ساری چیز تتبع اس کا کر رہے ہیں. جیسے اندر سبھا پہلے لکھی گئی تھی, اور اس کے بعد اس کے تتبع میں 250 اندر سبھائیں لکھی گئیں, جسے میں نے ایم فل کیا, تو وہ اس جیسی تھی ساری. ایک فلم آتی ہے, اس کی جیسی فلمیں بہت ساری بن جاتی ہیں. ایسی ایک کتاب آتی ہے, ایک تکنیک آتی ہے, اس کی تکنیک میں آپ بہت ساری کتابیں ارے بھائی کچھ نیا تو لکھیے, کچھ ایسا لکھیے, چیلنج تو قبول کیجیے, کچھ تو کیجیے. ہاں یہ تو آ گئی, یہ آ گئی, لیکن اب اس کے آگے کی بات سوچیے نا, پہ آگے قدم اٹھائیے. میرا مطالبہ یہ ہے خود اپنے آپ سے بھی, میرا مطالبہ یہ ہے کہ آپ کچھ ایسا لکھیے جو پائیدار ہو. بالکل جو ہمیں مطلب ادب جو ہے, بڑا ادیب سب کا ہوتا ہے, ہر زمانے کا ہوتا ہے. آپ ایسے ادیب بنیے کہ سب کے ہوں اور ہر زمانے کے ہوں. تو یہ بہت ہی خوبصورت گفتگو آپ سے چل رہی ہے. آخر میں جو نئی نسل ہے, اردو کی جو نئی نسل ہے, ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
بہت اچھا سوال آج سے جڑا ہوا اور مستقبل سے جڑا ہوا آپ کا. دیکھیے نئی نسل سے ہم یہی کہیں گے کہ پہلے تو سب سے پہلے یہ کہ نصاب جو ہے آپ کا اس پہ اکتفا نہ کریں. جی آپ کو اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں, اگر آپ پی ایچ ڈی کر رہے تک جا رہے ہیں اور پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہیں, اسکالرس بھی ہیں, تو آپ جو ہے پہلے مطالعہ, لائبریری سے رشتہ قائم کیجیے سب سے پہلے. آپ جو ہے سوشل میڈیا سب کی اپنی اہمیت ہے, گوگل کی اپنی اہمیت ہے, لیکن بہت جگہ جو چیزیں کتاب کر جاتی ہے, انجینئرنگ انسان کی جو کتاب کام کر جاتی ہے, وہ جو ہے نہ تو یہ میڈیا کام کرتا, کوئی میڈیا کام نہیں کر سکتا جو کتاب کرتی ہے. تو آپ لائبریری سے رشتہ جوڑیے, محنت سے پڑھائی کیجیے. آپ کے والدین نے آپ کو اسکول تک بھیج دیا ہے, آپ کو جو ہے بالکل اس طرح سے کہ آپ کو لینگویج آ گئی ہے. اب لینگویج آنے کے بعد آپ جو ہے اپنا معلومات بڑھائیے, اپنا علم بڑھائیے. ضروری نہیں کہ آپ اردو کی چند کتابیں پڑھیں, آپ جو ہے ہر سبجیکٹ کو پڑھیے, کیونکہ جو ادب ہے, جو لٹریچر ہے, جو ساہتیہ ہے, وہ تو ایک دریا ہے, وہ تو ایک سمندر ہے. اور جتنے بھی سبجیکٹ ہیں پورے, وہ سب اس میں گرنے والی ندیاں ہیں چھوٹی چھوٹی. تو سب کچھ آپ کو اس میں ملے گا, سائنس بھی ملے گا, ہر سبجیکٹ آپ کو اس کو ملے گا, ہر شعبہ آپ کو ملے گا. تو آپ پہلے اپنا مطالعہ وسیع کیجیے, اس کو جو ہے پڑھیے, وقت ضائع نہ کیجیے, وقت کی اہمیت پہ بہت زور دیجیے کہ اگر آپ کا آدھا گھنٹہ ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے اس کے اندر, آپ کو کچھ پڑھ لینا ہے اس کے اندر. یا آپ کو اگر آپ موبائل سے بھی کام چلا رہے ہیں تو اس میں بھی بہت کچھ جیسے کہ آپ کو اپنے کلاسیکی ادب سے یا آپ کے معاصرین کا جو بھی آپ کو ہے وہ ملے گا, وہ پڑھیے. آپ محنت کیجیے, ڈسپلن میں رہیے, سب وقت کی پابندی کیجیے, مطالعے کو بہت درست رکھیے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ اپنی اقدار کو مت بھولیے, اپنی تہذیب کو مت بھولیے. آپ بالکل مغرب کی اندھی تقلید مت کیجیے. مغرب کی تقلید کا ایک نمونہ ہم آپ کے سامنے موجود ہیں, لیکن ہم اپنی جو اقدار ہے اس کی پاسداری کو کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. اگر کہیں چلی بھی جائے تو کہہ دیتے ہیں ٹوک دیجیے ہمیں, اپنے بچوں سے بھی کہتے ہیں ٹوک دیجیے. اردو کو سنبھال کے رکھیے, بہت خوبصورت زبان ہے, بہت ہی یہ کہنا چاہیے کہ قیمتی سرمایہ ہے آپ کے بزرگوں کا, آپ کے ہندوستان کا بہت قیمتی سرمایہ ہے, جو دوسرے لوگ لے گئے اور انہوں نے اپنی نیشنل لینگویج بنا لی. لیکن ہم جو ہے وہ ہمارے یہاں کوئی نیشنل لینگویج تو نہیں, ہندی کے لیے کہا جاتا ہے نارتھ والے کہنے لگے, شمالی ہند والے کہ ہندی ہماری راشٹر بھاشا. نہ راشٹر بھاشا 9 ہے ہمارے یہاں, 9 زبانوں کو آئین میں دیا گیا, کوئی ایک راشٹر بھاشا نہیں ہے. تو یہ اردو بھی اسی میں ہی ہے. تو ان سب کو, اور جب بھی کوئی پروگرام کریں, میں جب بھی کوئی سیمینار کرواتی ہوں, لٹریچر فیسٹیول کرواتی ہوں, ملٹی لینگوال کرواتی ہوں. اچھا, بہت خوب, بہت خوب. ساری زبانوں کو ابھی ایک کروا رہی ہوں یہاں سے جانے کے بعد ادے پور میں, انشاءاللہ فیبرری کے فرسٹ ویک میں پیغام محبت, اور اس میں اردو, ہندی, انگریزی, راجستھانی اور سنسکرت کے ادب میں عشق و خیرت کا تصور, لو اینڈ وزڈم. بہت اچھا. تو یہ سب کو ساتھ لے کے چلیے. جی بہت بہت شکریہ. یہ تھی پروفیسر ثروت خان صاحبہ, جو آپ سے بہت ہی معنی خیز باتیں کر رہی تھی اپنے افسانہ نگاری کے بارے میں, اور اپنے کیریکٹر جنریشن کے بارے میں کہ کیسے وہ کسی کیریکٹر کو کیسے وہ کریٹ کرتی ہے, اور اس کے پس پردہ جو فکر ہے اس فکر کو وہ کیسے جیتی ہیں, اور اس کو جینے کے لیے کیا کیا تگ و دو کرتی ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے بہت ساری باتیں کی, اور خود ایک متحرک اور فعال لیڈی ہیں. اس کے علاوہ ان کی جو سب سے اچھی خوبی یہ ہے کہ وہ ایک سوشل ایکٹیوسٹ میں, جو آپ بہت سارے سماجی ورک بھی کرتی ہیں. تو آپ سے گفتگو کر کے ہم لوگوں کو بہت اچھا لگا, اور مجھے امید ہے کہ ہمارے سننے والوں کو, ہمارے دیکھنے والوں کو بھی یہ پروگرام بہت ہی پسند آئے گا. تو دوستو, آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. آئندہ پھر کسی اور پروگرام میں کسی اور شخصیت کے ساتھ آپ کے ساتھ روبرو ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے یعنی محمد امتیاز عالم کو اور ہمارے اسٹوڈیو سے پروفیسر ثروت خان صاحبہ کو دیجیے اجازت. آداب. آپ سن رہے تھے ادب نامہ ریڈیو مانو 90.0 FM پر. چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. You are listening to Radio Manu 90.0 FM. چلو بات کر کے دیکھتے ہیں.